बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। उर्दू के लेक्चर नंबर 19 का आगाज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 18 में हमने नात मुबारक के शायर अमीर मीनाई का तारुफ पढ़ लिया था, इसकी वजाहत की थी और साथ साथ हमने नात को एक बार इसकी पढ़ाई कर ली थी, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। और आपसे मैंने कहा था कि इसके मुश्किल अल्फाज जितने भी नात में इस्तेमाल हुए हैं उनके आपने मीनिंग जो है वो बुक पर लिखने हैं। उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे। आपको बार बार मैं हिदायत कर रही हूँ कि आपने लुग़त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो लुग़त से मानी जो है वो आपने इसके ऊपर देखकर लिख लिए होंगे। उसके साथ देखें, मैं आपको अभी इसकी मीनिंग बताती हूँ, तो उसके साथ साथ आप उसको चेक करें। नाते मुबारक, ठीक है। सूए तेबा बन के हम ज़ाहिर चले। सू सिमत को कहते हैं, तरफ, सिमत या तरफ। सूए तेबा, तेबा कहते हैं मदीना मुनव्वरा को, मदीना मुनव्वरा का नाम है, ठीक है। एक लफ्ज़ है तैयब, तैयब या तैयबा, उसका मतलब है पाक, पाकीज़ा। और तेबा, तेबा जो है ये मदीना का नाम है। सूए तेबा, तेबा की तरफ, मदीने की तरफ, मदीने की सिमत बन के हम ज़ाहिर चले। हम शायर अपना ज़िक्र कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सूए तेबा क्या बनकर? ज़ाहिर। ज़ाहिर का मतलब है ज़ियारत करने वाला, दीदार करने वाला, मुलाकात करने वाला। ज़ाहिर दीदार करने वाला। ज़ायरीन इसकी जमा है, आपने सुना होगा लफ्ज़ ज़ायरीन, ज़ियारत करने वाले, ठीक है। ज़ाहिर की जमा है ज़ायरीन। सूए तेबा बन के हम ज़ाहिर चले। शायर हज या उम्रे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मदीने की तरफ जा रहे हैं। जब हज के लिए लोग जाते हैं मक्का मुकर्रमा, तो मदीना मुनव्वरा जाना भी उनके लिए लाजिम होता है, वो वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर शायर चूँकि उम्रे या हज की सआदत के लिए जा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि सूए तेबा बन के हम ज़ाहिर चले, कि हम यानी मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ और भी लोग हैं, और हम क्या बनकर जा रहे हैं? ज़ियारत करने वाले। हम मदीना की तरफ जा रहे हैं। शुक्र की जाहे दिन अपने फिर चले। शुक्र की जाहे, शुक्र का मकाम है, जा का मतलब मकाम, जगह। शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि क्या हो गया है? दिन अपने फिर चले। दिन फिर जाना, ये मुहावरा है, ठीक है। दिन फिर जाना, यहाँ पे लिखा है ना, दिन अपने फिर चले, तो दिन फिर जाना मुहावरा है। इसका मतलब है किस्मत बदल जाना, अच्छे दिन आ जाना, किस्मत बदल जाना। शुक्र की जाहे दिन अपने फिर चले, कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, हमारी किस्मत बदल गई है। यानी हम इससे पहले अपनी किस्मत को हम चाहे अच्छा समझते थे या बुरा समझते थे, लेकिन अब हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो गई है, हमारी किस्मत जाग गई है, हमारी किस्मत बदल गई है कि हम सब मदीने की तरफ जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशबख्ती, हकीकतन बिल्कुल हकीकी बात है कि इससे बड़ी खुशबख्ती, खुशकिस्मती किसी की क्या होगी कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। तो चूँकि शायर भी वहाँ जा रहे हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, तो वो ख़ुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी किस्मत बदल गई है, मेरी किस्मत, मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूँ, मुझे बहुत अपनी किस्मत पर नाज है, खुशी है। या रसूल अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी आइए। या का मतलब ए, अरबी में यूज़ होता है ये या रसूल अल्लाह, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये या जो है ये चूँकि पुकार के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए ये हरफ़े निदा है, ठीक है। हरफ़े निदा जो आवाज़ देने के लिए या पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं कि ए मुसलमानों, या रसूल अल्लाह, ठीक है। ए और या जो है ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर, इसके अलावा भी हैं। या रसूल अल्लाह यानी पुकार के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जो हरूफ पुकारने के लिए या आवाज़ के लिए इस्तेमाल हो उनको हरूफ निदा कहते हैं। लश्कर अंदोह में हम घिर चले। लश्कर अंदोह, लश्कर फौज, अंदोह गम, अंदोह गम को कहते हैं। लश्कर अंदो, गमों के लश्कर में, गमों की एक फ़ौज है, उसमें हम क्या हो गए हैं? घिर चले। वो उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, इहाता कर लिया है, यानी हम बहुत गमज़दा हैं, बहुत उदास हैं, बहुत मसाइब
بہت مصائب و آلام میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم پر غموں کا ایک لشکر جو ہے وہ امڈ آیا ہے، ہم بہت غمزدہ ہیں، غموں میں مبتلا ہیں۔ تو کیا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہ اے رسول جلدی آئیے، ہمارے غموں کا مداوا آپ ہیں، ہماری پریشانیوں کا، ہماری تکالیف کا، ہماری مشکلات کا نجات آپ کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اسی لیے وہ مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ مشکل وقت میں انسان اسی کو پکارتا ہے جس سے اس کو بہت محبت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم فوراً اپنی ماں کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، ماں کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے انہیں پکارتے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو بے ساختہ ان کے لبوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گھر چلے، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس غموں سے نجات عطا فرما، ہم غموں میں مبتلا ہیں، تو آ کر ہمیں نجات عطا فرما۔ نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ نخل کہتے ہیں درخت کو، ویسے کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ پتے، برگ کا مطلب ہے پتے، لیوز۔ نخل دل میں، دل کا جو درخت ہے، یہ دیکھیں مرکب آ گیا ہے یہاں پر، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، سوئے طیبہ مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، کون سا مرکب ہو گیا؟ اضافی۔ پھر یہاں پر یہ محاورہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی مرکب اضافی۔ لشکر اندو، غموں کا لشکر، غموں کی فوج، تو یہ بھی اضافی۔ نخل دل، دل کا درخت، تو یہ بھی اضافی۔ گناہوں کے برگ، یہاں پہ تو جو بھی یوز ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو مرکب بنانا چاہیں تو ظاہر ہے ہم سمپل لکھیں گے، گناہوں کے برگ، ٹھیک ہے، گناہوں کے پتے، تو وہ بھی اضافی ہے، یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں یہ مرکب اضافی ہیں۔ نخل دل، میرے دل کے درخت میں کیا تھے؟ گناہوں کے برگ، پتے تھے۔ میرا دل کا درخت پتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے نا، درخت پر سب سے زیادہ تعداد میں کیا ہوتے ہیں؟ پتے۔ درخت جو ہے وہ پتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جس طرح کہ کوئی درخت جو ہے وہ گھنا ہوتا ہے درختوں کی بدولت، اور اس میں پتے جو ہیں وہ بے شمار اور لاتعداد ہوتے ہیں، اسی طرح میرا جو دل تھا وہ کیا تھا؟ گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل جو ہے وہ گناہوں سے اتنا بھرا ہوا تھا جیسے کہ کوئی درخت پتوں سے لدا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جس پر ایک حب حضرت اور دوسرا ہوا سے، ٹھیک ہے، اضافی اور جاری۔ آگے دیکھیں، کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلیں۔ کیا میسر ہوتی، کیا، کب، یہاں پر کون سے آئے ہیں حروف؟ استفہام، ٹھیک ہے، کیا اور کب سوالیہ حروف ہیں، تو جو حروف سوال کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کو ہم حروف استفہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ کب، کون، کیا، کیسے، کہاں، کیوں، کیوں کر، ٹھیک ہے نا۔ کیا میسر، کیا دستیاب ہوتی، میسر دستیاب ہونا، ملنا، ان کو ہوتی راہ راست، راہ راست سیدھی راہ، راہ کہتے ہیں راستے کو، راست سیدھی یا سیدھا، راہ راست سیدھی راہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا مرکب ہے؟ راہ راست۔ دیکھیں راہ راست کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ سیدھی راہ، صراط مستقیم، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، ان لوگوں کو راہ راست کیوں کر ملتی، کیسے ان کو مل سکتی تھی؟ چال پر کب آپ کی کافر چلیں، جب وہ آپ کی چال پر ہی نہیں چل رہے تھے۔ چال کا مطلب چلنا، ٹھیک ہے، چلنے کا انداز، چلنا، چال، چال پر کب آپ کی کافر چلیں۔ کافر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، بدقسمت، وہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے، جنہوں نے دین کی مخالفت کی، دین کو قبول نہیں کیا، تو ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے، ان کو سیدھی راہ کیسے مل سکتی تھی؟ وہ گمراہ ہو چکے تھے، بالکل اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، وہ اندھیروں کے اندھیرے میں ہی رہ گئے،
چال پر کب آپ کی کافر چلے. وہ لوگ، وہ کفار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، مسلسل ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، مسلسل ان کے دین کی بے حرمتی پر اترے ہوئے تھے اور کسی طرح بھی دین کو حق ماننے پر تیار نہ تھے. ٹھیک ہے نا، جو دین کو حق ماننے پر تیار نہ تھے، تو وہ کفار جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی بھٹکتے رہ گئے، سیدھی راہ پر نہ آ سکے. راہ راست سے مراد ہے صراط مستقیم، دین کا راستہ، سیدھا راستہ، اسلام کا راستہ. پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کہ ہم زائر چلیں. دیکھیں بہت پیارا شعر. پھر یعنی دوبارہ، پھر کا مطلب ہے دوبارہ، کوئی چیز دوسری بار تیسری بار ہونا. اس کا مطلب ہے شاعر پہلے بھی جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بار ان کی نہیں ہے. حج یا عمرے کے لیے جو جا رہے ہیں زائر بن کر، تو وہ پہلی بار نہیں ہے، دوبارہ جا رہے ہیں یا تیسری بار جا رہے ہیں. پھر سے مراد دوبارہ یا پھر سے یا بار بار. رسائی پہنچ، رسائی پہنچنا، پھر رسائی کی رسا، رسا پہنچ. تقدیر نے، تقدیر قسمت، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے. میری قسمت نے کیا کی؟ بہت پہنچ گئی. میری قسمت نے ایک بار پھر میرا ساتھ دیا. میری قسمت ایک بار پھر ساتھ دینے میں کامیاب ہو گئی. اس نے ایک بار پھر اپنی پہنچ دکھا دی. اس کی کیا پہنچ تھی؟ پھر مدینے ہو کہ ہم زائر چلے، کہ ہم دوبارہ سے، پھر سے مدینے ہو کر زائر چلیں. ہم دوبارہ سے بحیثیت زائر، بحیثیت زیارت کرنے والے مدینے کی طرف روانہ ہیں. چلے یعنی چلنا، روانہ ہونا. پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کہ ہم زائر چلے. تو پھر میری قسمت نے ایک بار میرا ساتھ دیا، یہ پہلی بار نہیں ہے. قسمت نے ساتھ دیا، قسمت نے یاوری کی، اور میں پھر سے مدینے کی طرف زائر بن کر رواں دواں ہوں. میں اپنی قسمت پر جتنا فخر کروں، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، جتنا میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں، یہ کم ہے. شوق دل نے کی دوبارہ رہبری. شوق دل، دل کا شوق اضافی. شوق دل نے کی دوبارہ، دوبارہ دوسری بار. اب یہاں پر پھر سے چیز واضح نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، کہ پھر سے مراد یہاں پر دوبارہ، تیسری بار، چوتھی بار، لیکن بار بار. ٹھیک ہے، یہاں پر ہے دوبارہ تو دوسری بار. شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، رہبری رہنمائی. ٹھیک ہے، اسی نے میری رہبری کی. کس نے؟ میرے دل کے شوق نے. یہ تو میرے دل کا شوق تھا. میری قسمت نے میرا ساتھ دیا، لیکن میرے دل کا ایک شوق تھا جس نے میری رہنمائی کی، مجھے راستہ دکھایا کہ میں دوبارہ جاؤں. آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلیں، کہ اس سے پہلے بھی جا چکا تھا اور اب پھر سے جانے کو تیار تھا. پھر میں جا رہا تھا. تو یہ ایک تو میری قسمت تھی اور دوسرا میرا دل کا شوق تھا. ٹھیک ہے، شوق دل اضافی. ٹھیک ہے. راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر. راہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. ٹھیک ہے، مدینے کی راہ. میں اڑتا، یہاں پر ایک دو میں یوز ہوئے. دیکھیں، راہ حضرت میں اڑتا ہوں. ایک میں وہ ضمیر کے لیے یوز کر رہا ہے شاعر اپنے لیے. یہ یہاں پر اس میں ضمیر ہے اور یہ میں. ٹھیک ہے، کسی چیز کے اندر ہونا. حرف جار، یہ والا حرف جار ہے، اور یہ میں جس کے اوپر زبر لگی ہے یہ ضمیر ہے. راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر. اڑتا ہوں، میں اڑ رہا ہوں، جا نہیں رہا. یہ اس کا شوق ہے، اس کا جذبہ ہے شاعر کا. ہم کہتے ہیں نا کسی جگہ پہ جانے کے لیے دل چاہتا ہے کہ میں پر لگا کے اڑ جاؤں یا میں اڑ کر چلی جاؤں. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے ہم جو مثالیں دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اس نے یہی یوز کی ہے کہ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، کہ میں تو اڑتا ہوا جا رہا ہوں. امیر تخلص ہے شاعر کا کہ اے امیر، میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے جو روانہ ہوا ہوں، تو میں جا نہیں رہا، پیروں سے چل کر نہیں جا رہا. مجھے لگتا ہے کہ میں اڑتا ہوا جاؤں، اڑتے ہوئے جا رہا ہوں. اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے. اب کوئی طائر، طائر یہاں پر دیکھیں دو طائر ہوتے ہیں، ایک ہے والا طاہر ہوتا ہے اور ایک یہ طائر. یہاں پر حمزہ ہے رے کے ساتھ. طائر پرندہ. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے والا طاہر ہوتا ہے وہ پاک کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ طاہر ہے، یہ طائر ہے. طائر پرندہ. کوئی پرندہ جو ہے وہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اس محبت میں اس قدر تیزی سے جا رہا ہوں، اڑ رہا ہوں کہ کوئی پرندہ بھی اگر اس وقت میرا مقابلہ کرے تو نہیں کر سکتا. میں محبت میں، عشق میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوں کہ اس پرواز میں، اس اڑان میں کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں سب پر سبقت
لے جا سکتا ہوں اور سب پر سبقت لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے قافیہ اور ردیف کی طرف آ جاتے ہیں. امید ہے آپ کو تشریح تو سمجھ آ گئی ہوگی. قافیہ اور ردیف دیکھتے ہیں. قافیہ شعر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ. ٹھیک ہے. ردیف سے پہلے، شعر میں ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ. ٹھیک ہے. بار بار ہم پڑھ چکے ہیں. زائر، پھر گھر، گر، زائر، کافر، پھر طائر. اب اس میں پھر بھی 2 دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے. جو چیز زائر بھی 2 دفعہ آیا ہے تو جو چیز 2 دفعہ آئی اس کو آپ نے ایک ہی بار میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پینسل سے اس کو سرکل کریں. قافیے کی ایک چین بنا لیں جس طرح میں آپ سے کلاس میں بنواتی ہوں. اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی چین بنا لیں. اوپر لکھ دیں قافیے یا قوافی. قافیہ کی جمع قوافی. اس کے بعد چلیں. ٹھیک ہے. ردیف دیکھیں اس کی کیا ہے. جو وہ لفظ یا الفاظ. ٹھیک ہے. اکثر پورے الفاظ ہوتے ہیں. اکثر ردیف میں پورے مصرعے بھی ہوتے ہیں. وہ الفاظ جو شعر کے آخر میں جوں کے توں استعمال ہوں. ٹھیک ہے. وہ الفاظ جو شعر کے آخر میں جوں کے تو استعمال ہوں. جیسے اس پوری نظم یا اس پوری نعت کی ردیف کیا ہے. چلے. ٹھیک ہے. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. آگے دیکھیں اس کی ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں. پھر اس کی تشریح بھی ہم انشاءاللہ نوٹس آپ کو پرووائڈ کریں گے. تشریحات ہم نے نوٹ بکس میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ہم نے جو 2 اسباق لکھے ہیں تو وہ 8 کی ہی کاپی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس لیے کہ 8 کی نوٹ بکس آپ کی نیٹ اینڈ ٹائڈی پڑی ہوئی ہیں. اس میں ہم نے جسٹ 2 اسباق کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 الف. تو وہ ہم 8 ہی کی کاپی یوز کریں گے. اسی میں وہ 2 مزید یہ والے اسباق بھی سٹارٹ کریں گے جو ہم 2 کر چکے ہیں. اور جو سی نوٹ بک ہے اس میں آپ کا جتنا کام ہے اس کو وہیں تک رہنے دیں. سی کے نوٹس ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ایکسپلین ہم نے ضرور کرنا ہے تاکہ یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے. اس کو ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں اس کے سوالات. یہاں پر یہ پھر، گھر، گر جیسے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے صرف یہی اس میں پڑھا ہے. کیا ہے، کیا کہتے ہیں. قوافی ہے نا، قافیہ کہتے ہیں. تو چونکہ ہم نے ابھی اسناد کو پڑھ بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، تو آپ اس کے قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کتاب پر کریں. اور امیر مینائی کا جو تعارف ہے اس کو آپ دیکھیں. اس میں آپ نے جو معروضی سوالات بنائے ہیں اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا اس لیکچر کا ہوم ورک ہے. باقی اس کی ایکسرسائز اور اس کی تشریح نوٹس میں، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے.